बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी खबर, बिलाखिर इमरान खान की अजमत और सियासी ताकत का एतराफ़ उन हलकों की जानिब से कर लिया गया जिनके खिलाफ इमरान खान चौमुखी जंग लड़ रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पर मैं कई मरतबा आपके सामने ये बात गोश गुजार कर चुका कि इमरान खान ना ही जुल्फी भुट्टो है और ना ही नूरा शरीफ, और इमरान खान के मुकाबले में मौजूद माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को एक दिन समझ आ जाएगी कि इमरान खान है वो जुल्फकार अली भुट्टो या नवाज शरीफ नहीं, कि जिनको आपने बनाया और उसके बाद फिर आपने उन्हें बड़ी आसानी के साथ काबू कर लिया। इमरान खान का केस आपके मामले में इंतहाई मुख्तलिफ साबित होगा। ये अहम तरीन एतराफ़ कहाँ से कैसे आया, इसकी तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, जनाब के 5 जजों ने अहम तरीन मामले के ऊपर 22 जर्नैलों का फैसला रोक लिया है। यह भी एक बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है। तफसीलात में जाने से पहले आज के दिन के हवाले से 3-4 बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स, क्योंकि आज सोमवार का दिन पाकिस्तान के अंदर बड़ी खबरों का दिन, और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का बयान पहले, क्योंकि वो बयान हकाइक के मनाफी है, पहले उसका जवाब दिया जाना अज हद ज़रूरी है। उसके बाद फिर आपको लेकर चलेंगे आगे कि कैसे इमरान खान की ताकत का एतराफ़ किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। पहले काकड़ साहब के बयान से शुरू करते हैं। तो जनाब काकड़ साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा जनाब कि 2018 की लेवल प्लेइंग फील्ड याद है जब जनूबी पंजाब महाज बना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो सवाल उनसे हुआ और ये उन्होंने जवाब दिया, और मुझे हैरत हुई इनकी मालूमात के ऊपर और मुझे हैरत हुई इनके कैलिबर के ऊपर। थोड़ी सी इंसान को शर्म कर लेनी चाहिए। आप चाहे नाम नहाद से ही इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और आप कंपैरिजन कर रहे हैं 2018 के जनूबी पंजाब महाज के साथ। इस वक्त जो कुछ आपकी मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ हो रहा है, काकड़ साहब जरा इस सवाल का जवाब तो दीजिए। ये तो बताइए कि कितने लोगों को घरों से उठाकर, कितने लोगों को गायब करके, कितने लोगों के ऊपर तशद्दुद करके, कितने लोगों के घरों की औरतों की तजलील करके और कितने लोगों के बच्चों को नफसियाती मरीज बनाकर जनूबी पंजाब महाज बनाया गया था। थोड़ी सी शर्म कर लें। बनाना और एप्पल का कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता। 2018 में अगर 1% हुआ भी तो आज 100% हो रहा है और किसी किस्म का कोई मवाजना उसके साथ नहीं बनता। और अगर बिलफर्ज अगर कुछ गलत हुआ तो क्या दूसरी गलत बात से उसे ठीक किया जा सकता है। बड़ा ही अफसोस हुआ आपके इस शर्मनाक बयान, इस शर्मनाक जवाब पर। तो आइंदा से एहतियात कर लीजिएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है और रिकॉर्ड के साथ आपको जवाब देंगे। दूसरी बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दे दिया। 100 से जायद सिविलियंस का फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल चल रहा था। हुकूमत इस हवाले से मान चुकी थी, अटॉर्नी जनरल ने कह दिया था। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब यह सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में अगस्त के महीने तक इस केस की समाअत कर रही थी, तो कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि इस्टेब्लिशमेंट फौज कोई भी गैर आइनी गैर कानूनी काम ना करे, आइनी हदूद के अंदर रहे और हमें बताए बगैर किसी किस्म का कोई ट्रायल ना शुरू किया जाए। लेकिन हैरान कुन तौर पर कल ये रिपोर्ट्स आई कि अटॉर्नी जनरल साहब ने रिपोर्ट जमा कराई है जनाब के सिविलियंस का फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल तो शुरू हो गया है। और एक बेंच बना हुआ था 5 रुकनी, और उस 5 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार दे दिया। यह फैसला 5-0 से आया कि ट्रायल नहीं किया जा सकता। फौजी अदालतों में ट्रायल जो सिविलियंस का है वो गैर आइनी है और गैर कानूनी है। जबकि जो दूसरा मामला था, जो आर्मी एक्ट है उसकी कुछ शिकों को कलअदम करार देने का, वहां पर यह फैसला 4-1 से आया। जो 4-1 से आया, यहिया अफरीदी साहब ने इस पर अपनी राय महफूज रखी, लेकिन बाकी 4 जजेस ने तो उन शिकों को भी कलअदम करार दे दिया कि ऐसी किसी किस्म की कोई भी जो कानून साजी है वो नहीं की जा सकती, ये आइन से मुतसादम है। जबकि ट्रायल रोकने के हवाले से तो मुत्तफिका फैसला था। 5 रुकनी बेंच सरबराही में काम कर रहा था जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की, शामिल थे दीगर जजेस में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक।
102 افراد کی فہرست پیش کی گئی عدالت میں کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات کے خلاف ان کے خلاف جناب فوجداری عدالتوں میں جو ہے وہ مقدمات چل رہے ہیں، تو معاف کیجیے گا، فوجی عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ جو عام فوجداری عدالتیں ہیں، سویلین کورٹس ہیں، وہاں پر ان کا ٹرائل کیا جائے، اور ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں کے اندر جو ہے وہ یہ آئین سے متصادم ہے۔ چیف جسٹس معاف کیجیے گا جو بینچ کے سربراہ تھے، مستقبل کے چیف جسٹس اعجاز الحسن، انہوں نے کہا کہ آخری آرڈر کے مطابق اٹارنی جنرل کے دلائل چل رہے تھے، اور اب دلائل دیکھیں گے، اس کے بعد باقی آگے بڑھیں گے۔ لیکن خیر، جب سماعت آگے بڑھی تو پھر یہ فیصلہ آ گیا، کیونکہ اس میں پوری ایک تفصیل ہوئی، اس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے دوست جو کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کور کرتے ہیں جو عدالتی معاملات، وہ آپ کے سامنے اپنی تفصیلات رکھ دیتے ہیں، ان کی بڑی مہربانی۔ ہم جو ہے وہ کچھ اور چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں، معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک تو یہ معاملہ جناب کور کمانڈر کانفرنس کے اندر آیا تھا، وہیں پر اس بات کا فیصلہ ہوا تھا، جس کے اندر 20-22 جرنیل بیٹھا کرتے ہیں، پوری اسٹیبلشمنٹ جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا فیصلہ تھا، لیکن آج 5 ججوں نے 22 جرنیلوں کو اس معاملے کے اوپر روکا ہے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس قسم کی مزید بڑی ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ آگے بھی آنے جا رہی ہیں، کیونکہ معاملات ابھی بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے کی جانب جو ہے وہ جائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جناب، ایک اور اہم ترین کیس تھا 90 دنوں کے اندر انتخابات کا، اس کی تفصیلات بھی ہمارے دوست آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، رکھیں گے ہم۔ ایک خبر کے اندر چھپی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے، جو ریمارکس ہیں خاص طور پہ اس کیس کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں، کیونکہ کہا تو انہوں نے یہی کہ جناب کوئی اور بات کریں، 90 دنوں کے اندر انتخابات نہیں ہو سکتے، کوئی ایسا کام کریں جس پر بات ہو سکے۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے بات کر دی، کیونکہ ڈیفینیٹلی اب تو 90 دنوں میں نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں سب کو بتائیں۔ اس کورٹ کے اندر وہ معزز جج صاحبان موجود ہیں کہ جنہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا بینچ کے اندر، اور اس کی وجہ سے انتخابات میں تاخیر بھی ہوئی۔ اچھا، اب لے کر جاتے ہیں جناب ان ریمارکس کی جانب، جہاں پر کیونکہ یہ ایک آئینی اور قانونی معاملہ تھا، اور اس معاملے کے اندر تو باپ، بیٹا، دادا، پردادا، کوئی کسی کے گناہوں کا کوئی سزاوار نہیں، اور بلکہ یہ تو قیامت والے دن بھی ایسا ہوگا، اپنے اعمال جو ہیں وہ خود بھگتنے ہیں۔ لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جن کے متعلق ہم بڑا حسن ظن رکھتے ہیں، جن کے متعلق عام طور پر یہ پرسپشن ہے کہ بڑے آئینی قانونی جج ہیں، بڑے پڑھے لکھے جج ہیں، بڑے معاملات کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، لیکن بعض معاملات کے اوپر وہ پرسنل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر توہین عدالت کے معاملے کے اندر اگر ہمیں نہ بلائیں تو ہم کچھ کھل کر تھوڑا سا عرض کر دیں کہ جناب چیف جسٹس صاحب نے پوچھا عمر ایوب کے دادا کون تھے، مطلب پہلے کہا جی اپلنگنٹ کون ہے اس درخواست کا، عمر ایوب تھے، کہنے لگے عمر ایوب کے دادا کون تھے؟ وکیل علی ظفر نے کہا کہ عمر ایوب خان کے پوتے ہیں، جنرل ایوب خان کے، جو کہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے ڈکٹیٹر تھے، فوجی آمر تھے، ان کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہیں۔ اچھا، پھر پوچھنے لگے کہ ایوب خان آمر تھے یا جمہوری رہنما تھے، اپنے دور میں کیا انہوں نے انتخابات کرائے تھے یا نہیں، اور پھر انہوں نے 1956 کے آئین کے خلاف ورزی کی تھی، کیا عمر ایوب اپنے دادا کے اقدام کی مذمت کریں گے یا وہ جمہوری ہو چکے ہیں؟ مطلب طنز کیا نا ان کے اوپر۔ چلیں ان باتوں کا رہنے دیں، پھر کبھی پوچھیں گے۔ اچھا، ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے، جو اپنے والد صاحب کی ہسٹری وہ بیان کرتے ہیں، ہمارے پاس کتابوں کے اندر کچھ ثبوت بھی موجود ہیں۔ قیوم صدیقی صاحب کو انہوں نے انٹرویو بھی دیا تھا، اس وقت بھی ہم نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں وہ تمام باتیں حقائق کے ساتھ ہم نے رکھی تھی، جو غلط بیانی اس انٹرویو میں دونوں جانب سے آئی تھی۔ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، ہم یہ نہیں پوچھتے آپ کے والد صاحب کون تھے، یہ نہیں پوچھتے آپ کے دادا صاحب کون تھے۔ ہم آ جاتے ہیں جناب دیگر جو اس وقت سیاسی فریق ہیں جو کہ عدالتوں کے اندر آتے ہیں، کچھ سوالات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ اس کے اوپر کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا، کیونکہ بڑا دکھ ہوا ہے مجھے اس قسم کے ریمارک سن کے ایک ایسے قابل جج سے جس کی پرسپشن یہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا عوامی نیشنل پارٹی ایم ایل ولی، اسفندیار ولی کل کو کیس لے کر آتے ہیں، ایسا تو کیا آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے جو رہنما تھے باچا خان، انہوں نے قائد اعظم کے خلاف اس قسم کی گفتگو کیوں فرمائی تھی، پاکستان کی مخالفت کیوں کی تھی؟ آپ کے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے والد صاحب اگر قائد اعظم کے ساتھ تھے تو ان کے دادا ان کے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ کیا انہوں نے اس اپنے کے اوپر کو معذرت کی ہے، یا اس کے اوپر انہوں نے کوئی کہا ہے کہ جناب ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ چلیں فضل الرحمان کا معاملہ آ جائے آپ کے سامنے، آپ ان سے پوچھیں گے۔ آپ مفتی محمود صاحب کے بیٹے ہیں جن کا تعلق جمعیت علماء ہند کے ساتھ تھا، انہوں نے پاکستان کی مخالفت کیوں کی تھی؟ قائد اعظم کو خدا نخواستہ کافر اعظم کیوں کہتے تھے؟ کیا آپ نے کوئی مذمت کی ان کی؟ یہ آپ ان سے پوچھیں گے۔ سراج الحق صاحب سے کبھی آپ پوچھیں گے جناب آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، مولانا مودودی صاحب پاکستان کے کیوں مخالف تھے، اور کیوں انہوں نے جو ہے وہ رسالہ جو ہے ان کے جو بڑے بڑے تھے
جو ان کی کتابیں تھیں رسائل و مسائل اور جو ہے وہ آزادی کے حوالے سے کشمکش، سیاسی کشمکش، اب مجھے نام نہیں یاد آ رہا، میری لائبریری میں موجود ہیں یہ کتابیں، تو ان سے پوچھیں کہ جماعت اسلامی نے قائد اعظم کی اور پاکستان کی مخالفت کیوں کی تھی، یہ کیا معاملہ ہے؟ بلاول بھٹو صاحب آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے بلاول بھٹو صاحب آپ کے نانا جو زلفی بھٹو صاحب تھے، وہ جنرل ایوب کو جن کا ذکر آج آپ نے کیا، ان کو اپنا ڈیڈی کیوں کہتے تھے؟ ان کی کیبنٹ کے اندر کیوں 8-10 سال رہے؟ فاطمہ جناح کے خلاف ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ کیوں تھے؟ پوچھیں گے آپ ان سے، یا ان سے پوچھیں تو ان کے دادا حاکم زرداری نے پاکستان کے خلاف باتیں انٹرویو یوٹیوب کے اوپر جو پڑا ہوا ہے قائد اعظم اور پاکستان کے خلاف باتیں کیوں کی؟ کیا کبھی آپ پوچھیں گے بلاول صاحب سے کہ کیا آپ ان کے اقدام کی مذمت کرتے ہیں؟ چلیں نواز شریف صاحب کی طرف آ جاتے ہیں، یہاں پر مجھے پتہ ہے کافی سارے لوگوں کے پر جلتے ہیں پاکستانی عدلیہ میں، لیکن نواز شریف صاحب سے آپ پوچھیں گے کہ ان کا روحانی باپ کون تھا؟ اگر اس روحانی باپ کا نام جنرل ضیاء الحق تھا تو جنرل ضیاء الحق کے ساتھ مل کر پاکستانی سوسائٹی کے فیبرکس کے ساتھ جو کچھ نواز شریف اور جنرل ضیاء نے کیا، سیاست، سماجیات، صحافت، عدالت، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، میڈیا، سب کچھ اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اسی پلیٹ فارم پر ہم ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ کیا کبھی انہوں نے اپنے اس اقدام کے اوپر کو معذرت کی، یا آپ انہیں کہیں گے کہ وہ جنرل ضیاء کی مذمت کریں؟ آگے بڑھیں، شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھیں گے کہ خاقان عباسی صاحب کیوں جنرل ضیاء الحق کی کیبنٹ کا حصہ تھے؟ کیوں؟ کیا وجہ تھی وہ ایک عامر کی کیبنٹ کا حصہ کیوں رہے؟ کیا شاہد خاقان عباسی صاحب اپنے والد صاحب کے اس عمل کی مذمت کریں گے؟ اور پھر آگے بڑھیں، خواجہ آصف صاحب، خواجہ صفدر صاحب کے ہونہار صاحبزادے خواجہ صفدر صاحب کیوں مجلس شورا کے چیئرمین تھے؟ جنرل ضیاء الحق کے اوپننگ بیٹسمین کیوں تھے؟ کیوں جنرل ضیاء الحق کی گود میں وہ بیٹھے رہے اور خواجہ آصف کو انہوں نے پروموٹ کیا اپنی اولاد کو؟ کیا خواجہ آصف صاحب خواجہ صفدر کے گناہوں کی معافی مانگیں گے؟ آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ آپ ان کی مذمت کریں؟ آگے بڑھیں، احسن اقبال، کتنے نام لوں؟ کیا آپ ان سے پوچھیں گے آپا نثار فاطمہ جنرل ضیاء الحق کی کیبنٹ میں شامل ہو کر کیا انہوں نے گناہ عظیم کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کیا احسن اقبال اس کے اوپر شرمندہ ہیں؟ یا آپا نثار فاطمہ نے جو کچھ فوائد احسن اقبال کو سیاست میں ان کرنے کے لیے جنرل ضیاء سے حاصل کیے ان پر کبھی آپ اس کی مذمت کریں گے؟ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آخر میں ہم یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ امامہ کیس کے اندر آپ کا جو فیصلہ آتا ہے اس کا فائدہ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب، نواز شریف صاحب، آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب، شجاع پاشا صاحب، ان کو کیوں پہنچتا ہے؟ کبھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ افتخار چودھری صاحب نے کس طرح سے آپ کو بلوچستان ہائی کورٹ کا جو ہے وہ جج لگایا تھا؟ اس کے اوپر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو ماضی کے اگر ہم جائیں، مجھے بڑا ہی افسوس ہوا، دکھ ہوا، اس لیے یہ ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو بڑا پازیٹیو لیں گے اور اس کو پرسنل نہیں لیں گے۔ آپ کو اگر آپ بلائیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو معاملہ جناب کچھ یوں ہے کہ اس قسم کے ریمارکس آپ کو زیب نہیں دیتے، آپ آئین اور قانون کے مطابق بات کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اب آپ کو لے کر چلتے ہیں جناب اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان سہیل وڑائچ صاحب کا ایک بیان اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ وائرل ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب عالم ارواح سے بھی کالم لکھا کرتے ہیں، کبھی وہ جو ہے وہ روحوں کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں، ان کے کالمز کا ایک سٹائل ہے، جرنیلوں کی روحیں، پرانے سیاستدانوں کی روحیں۔ پھر جس قسم کی کتاب کے اپنی کتاب کے اوپر انہوں نے ٹائٹل ایک لگایا تھا عمران خان کا اور جنرل باجوہ کا، پاکستانی سیاستدانوں کی جیسے انہوں نے عمران خان کی خاص طور پہ تضحیک کی، وہ آپ کو پتہ ہے۔ پھر جس قسم کے وہ الیکشن امور کے ماہر ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ کشمیر الیکشن کے دوران بھی پاکستان کے الیکشن کمیشن سے اس قسم کے جو ہے وہ اپنے رائٹ اپ کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں لکھ رہے تھے کہ وہاں پر الیکشن منصفانہ کرائے جائیں۔ تو خیر چلیں، اس معاملے کی طرف نہیں جاتے۔ اس وقت جو ہے وہ ہے نا اپنے پی ٹی آئی کے جواد صاحب، جو پی ٹی آئی چھوڑ کے نون لیگ میں چلے گئے تھے اور پھر واپس آئے، احمد جواد شاید ان کا نام ہے، انہوں نے بھی اپنے ٹویٹ کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا، انہوں نے بھی کہا کہ سہیل وڑائچ صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان کی سب سے بڑی وہ یہ فرما رہے ہیں سہیل وڑائچ صاحب کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں، اور یہی عمران خان صاحب کی غلطی ہے۔ اچھا، اب بڑے ہی جمہوری بنتے ہیں، بڑے ہی آئینی اور قانونی بنتے ہیں، مجھے یہ بتائیں عمران خان صاحب کی طاقت کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی طاقت ہے پاکستانی عوام میں عمران خان کی مقبولیت، عمران خان کی طاقت ہے پاکستانی عوام کی جانب سے عمران خان کو دیا گیا ووٹ بینک۔ تو کیا ووٹ بینک اگر عمران خان کا کسی جمہوری رہنما کا طاقتور ہو جائے تو آپ اس کو اس طرح سے پورٹرے کریں گے کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ سے کیونکہ طاقتور ہو گئے تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ ڈیفینیٹلی اس ملک کے اندر جب الیکشن ہوں گے تو سیاستدانوں کو ووٹ ڈلیں گے، اداروں کو تو نہیں ڈلیں گے نا۔ جمہوریت کیا ہے جس کے آپ دعوے کرتے ہیں کہ پاکستان میں جناب ہم لے کے آئیں گے؟
تو عمران خان اگر پاکستان کی عوام ہے نا اصل ریاست، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اگر طاقتور ہو تو اس کو اس طرح سے لیا جائے گا. ہمارے لیے تمام ادارے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی فوج قابل احترام، بالکل آئین کے اندر ان کا اپنا ایک کردار، ڈیفینیٹلی ان کے پاس بھی جو اداروں کے حوالے سے جو طاقت ہے وہ بالکل ان کے پاس موجود ہے. عمران خان بھی یہ بات کر چکے کہ ہم نے سب نے مل کر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، میرے سے زیادہ آپ پاک فوج کے ساتھ چلیں، احترام کریں. اور انہوں نے کہا کہ پاک فوج اور پاکستان تحریک انصاف پورے ملک کے اندر مقبول ہیں، آگے لے جا سکتی ہیں. تو اس قسم کی آپ کی باتوں کا کیا مقصد ہے اور اسے آپ عمران خان کی غلطی قرار دے رہے ہیں؟ مجھے اس کے اوپر بڑی حیرت ہوئی سہیل وڑائی صاحب آپ کی ان صحافتی خدمات کے اوپر انورٹڈ کاماز کے اندر. تو جناب یہاں ہم اس ویڈیو کو روکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.